अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। उस दिन वो थाने में मौजूद थी। एक उडेर उमर खातून रोते हुए थाने में दाखिल हुई। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उसने थाने में आकर यही वालवेला किया कि कुछ बदमाश उसकी बेटी को दिन दहाड़े उठाकर ले गए हैं। वो कॉलेज से वापस आ रही थी कि चंद लोग जीप पर आए। उन्होंने उसकी बेटी को उठाया और जीप में डालकर फरार हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? मुंशी ने हस्बे रवायत पूछा। मोहल्ले की उन दूसरी लड़कियों से बताया जो उसके साथ कॉलेज से वापस आ रही थीं। उस औरत ने रोते हुए कहा तो मुंशी ने पूछा, कौन लोग थे वो? किसी पर शक है? कई दिन से हमारे घर में फ़ोन आ रहे थे। मेरी बेटी को तंग किया जा रहा था। मिठन खान का बेटा फरहान फ़ोन करता था फ़ोन। औरत ने दिलदोज़ अंदाज में कहा तो मुंशी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने तेज़ी से कहा, ओए माई, ज़रा होश की दवा कर। किसका नाम ले रही है? जा पहले तस्दीक कर, फिर ऐसा कोई नाम लेना। हमारे फ़ोन में उसका नंबर है जो आए दिन उसे उठा लेने की धमकियां देता था। औरत ने चीखते हुए कहा। तुम्हारे घर में कोई मर्द है? मुंशी ने पूछा। मेरा हामिद है जो दूसरे शहर में काम करता है। उसे मैंने बता दिया है, वो आता ही होगा। औरत ने बताया। तो फिर जब वो आए तो उसे लेकर आ जाना। अभी जाओ, मुंशी दुत्कारने वाले अंदाज में कहा। आप मेरी रिपोर्ट तो लिखो, उसने हैरत से कहा। जाओ अपने हावंद को लेकर आओ और जब उसे साथ लाना तो सोच समझ कर आना। तुम्हारी बेटी किसने उठाई है? ऐਵੇਂ ही लोगों को बदनाम कर रही है। वो चाहे खुद ही किसी के साथ भाग गई हो। मुंशी ने हकारत से कहा। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं बता रही हूँ और तुम? उसने कहना चाहा तो मुंशी ने उकताए कहा। ओए जा माई, पहले अच्छी तरह पता करो, फिर आना। हम तुम्हारे लिए वेले नहीं बैठे हुए। ये कहकर वो उठा और अंदर इंस्पेक्टर के कमरे में चला गया। बिलाशुबा उसने यही बात करनी थी कि बाहर जो औरत फरियाद लेकर आई है वो किसके खिलाफ है। नैना दूसरे कमरे में चली गई जहां से उनकी गुफ्तगू सुन सकती थी। इंस्पेक्टर गुस्से में मुंशी से कह रहा था, ओए बेवकूफ़ के बच्चे, पहले मिठन खान के डेरे से पता कर ले। अगर वो लड़की वहां है तो ठीक, वरना कुछ करते हैं, पहले पता तो कर। इंस्पेक्टर का ये हुक्म सुनकर मुंशी ने किसी का फ़ोन नंबर मिलाया। कुछ लम्हे बाद उसने इस्तफसार करते हुए यही सवाल दोहराया। बात ख़त्म करके वो इंस्पेक्टर से बोला, सर जी, लड़की वहीं है। वो कहता है कि हाँ जी से पूछकर बताता है कि लड़की कब छोड़ देंगे। चल तू ऐसा कर, उस औरत को यहाँ से निकाल। मैं राब्ता करता हूँ डेरे पर, फिर देखते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो मुंशी दफ्तर से बाहर निकलकर उस औरत को तिफले तसल्लियाँ देने लगा। कार्रवाई के लिए उसने दरख्वास्त भी ले ली और उन्हें बेच दिया। नैना जिस तरह ये बातें सुनती गई उसी तरह उसके बदन में आग लगती चली गई। उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल होने लगा। उसे एकदम से ही सारा याद आने लगी। उसे लगा जैसे सारा उसे पुकार रही है। वहीं बैठे बैठे उसने फैसला कर लिया कि वो उस लड़की को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। वो थाने से बाहर आ गई। उसने बाहर आते ही शुएब को फ़ोन किया। उसने तेज़ी से पूछा, मुझे बात बताओ, हुआ क्या है? बस तुम जितनी जल्दी मुझे मिल सकते हो मिलो, मैं नहीं जानती। उसने मुतवहिशा लहजे में कहा तो उसने एक पॉइंट बताया जहां वो मिल सकते थे। नैना पहले अपने क्वार्टर में गई और आपी फौजिया को बताया कि उसकी वालदा बहुत बीमार हैं, उसके पास जाना ज़रूरी है, वो सुबह तक वापस आ जाएगी। आपी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो सादा लिबास में वहां से रिक्शे में निकली और सीधा उस पॉइंट पर गई। शुएब पहले ही वहां उसका इंतज़ार कर रहा था। वो इसके साथ जा बैठी तो उसने कार बढ़ा दी। अपने दोस्त के फार्म हाउस तक पहुंचते हुए उसने सारी तफसील बताई तो शुएब ने सारी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, ये शायद इतनी जल्दी मुमकिन ना हो सके। तुम क्या सोच रही हो? ये मौत के मुंह में जाने वाली बात है। मुझे उस लड़की को बचाना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने जिद्दी लहजे में जवाब दिया। तुम नहीं जानती हो कि वो डेरे पर ही लड़की को लेकर गए हैं, ये अंदाज़ा ही है। फिर तुम डेरे के अंदर कैसे जाओगी? ये इससे भी मुश्किल काम है। वो जो फरहान खान है ना, बहुत बेगैरत है। मैं जानती हूँ कि वो क्या करता है। ये मैं कैसे करूँगी ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे चाहे जितने बंदे मारने पड़े मार दूंगी, उसने गहरे लहजे में कहा। ये निरा पागलपन है, खुदकुशी है, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, उसने सख्ती से कहा। मुझे उस लड़की को हर हाल में बचाना है, नैना ने हतमी लहजे में कहा तो शुएब अपने तई हथियार डालते हुए बोला, ठीक है करते हैं कुछ, लेकिन यूं अंधाधुन नहीं।
1 برس ہو گیا ہے، میں جھک نہیں مار رہی ہوں، صرف تم ہی ویڈیو نہیں لے سکتے ہو، میں نے وہاں ڈیرے میں اپنا سورس بنا لیا ہوا ہے، نینا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ وہ سورس تمہیں کبھی بھی پکڑوا سکتا ہے، شعیب نے کہا تو نینا کو ایک دم سے ہوش آ گیا۔ وہ غصے اور جذبات میں اپنا راز کہہ بیٹھی تھی جسے اس نے شعیب سے چھپایا ہوا تھا۔ بات ہونٹوں سے نکل گئی تھی، تبھی اس نے کہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسے خبر دیتا ہے، اسے اس رقم سے غرض ہے جو ہر ماہ اسے پہنچ رہی ہے۔ اوکے، پہلے اسے کنفرم کرو پھر پلان بناتے ہیں، اس کے بعد مجھے بتانا میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ شعیب نے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ صرف یہ کہ تم مجھے کچھ چیزیں دے دو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ فارم ہاؤس میں بہت کچھ پڑا ہے، نینا نے کہا تو شعیب نے پوچھا، تم جو چاہے لے سکتی ہو، لیکن پہلے مجھے پلان بتاؤ۔ فارم ہاؤس چل کر بتاتی ہوں، نینا نے کہا اور سکون سے سیٹ کے ساتھ اپنا سر لگا لیا۔ اس وقت سورج غروب ہوئے کافی وقت ہو گیا ہوا تھا جب ڈیرے پر موجود نینا کے مخبر نے یہ تصدیق کر دی کہ ایک لڑکی یہاں موجود ہے۔ حان فرحان اور اس کے دوست ابھی نہیں پہنچے، لیکن ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ دریا کنارے آگ جلائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو بھی موج مستی کریں گے دریا کنارے ہی کریں گے، نینا نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے کہا تو شعیب نے سوچتے ہوئے کہا، دریا کنارہ جس کے شمال میں ڈیرا ہے، مشرق کی طرف گاؤں اور مغرب کی جانب شہر جانے والا راستہ، اگر تم لڑکی چھڑوا بھی لو تو کدھر نکلو گی؟ ظاہر ہے پھر دریا ہی بچتا ہے، میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گی، نینا نے سکون سے کہا۔ لیکن اتنے کم وقت میں کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ تمہیں دریا میں کوئی مدد دے سکوں، شعیب نے کہا۔ تو کوئی بات نہیں، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو میں مر جاؤں گی یا پھر دریا پار کر جاؤں گی، کچھ تو ہوگا، لیکن میں اس لڑکی کی عزت تار تار نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آج میں کچھ نہ کر سکی تو پھر کبھی کچھ نہ کر پاؤں گی، اس نے ختمی لہجے میں کہا تو شعیب چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اچھا کہو کیا پلان ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے پلان بنا لیا۔ جو کچھ بھی لینا تھا نینا نے وہاں سے لے لیا۔ شعیب نے نینا کو دریا کے پاس چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ دریا کنارے پیدل چلتی چلی گئی، پھر کسی پھرتی بلی کی مانند ان سرکنڈوں جھاڑیوں اور پودوں میں سے سرکتی ہوئی آہستہ آہستہ دریا کنارے ڈیرے تک جا پہنچی اور پھر حان فرحان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ اس وقت سورج نکل رہا تھا جب وہ کلینک سے نکل کر جانے کے لیے تیار تھے۔ اسی وقت ڈاکٹر وسیم اس کے پاس آیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی تھی، اس کے کاندھے کی مرہم پٹی ہو گئی تھی جسے اس نے کپڑے کے نیچے یوں چھپا لیا تھا کہ احساس تک نہ ہو۔ ڈاکٹر، آپ کا بہت شکریہ، نینا نے ممنونیت سے کہا۔ مجھے شکریہ تو تمہارا ادا کرنا ہے، تم زخم ذرا کم لگوا کر آئی ہو، ورنہ مجھے زخم کے مطابق تمہاری ٹریٹمنٹ کرنا پڑتی۔ ڈاکٹر وسیم کے یوں کہنے پر وہ ہنس دیے۔ پھر بھی ڈاکٹر، اس نے کہنا چاہا تو وہ بولا، دوستوں میں شکریہ نہیں ہوتا، دوائیں ساتھ ہیں، وہ لیتے رہنا، مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک رہے گا۔ اوکے، شعیب نے کہا اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ وہ دونوں فارم ہاؤس جا پہنچے۔ اس دوران اس نے گاؤں فون کر کے خیریت پوچھ لی تھی، وہاں سب ٹھیک تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو اس نے کیا کہنا ہے۔ فارم ہاؤس جا کر اس نے وہی لباس پہنا جسے پہن کر وہ کوارٹر سے نکلی تھی۔ شعیب کے ساتھ ناشتہ کیا، وہ دونوں میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تبھی شعیب نے کہا، نینا، میرے خیال میں تم اب پولیس کی نوکری چھوڑ دو، کیونکہ اب تم یہ نوکری نبھا نہیں پاؤ گی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن میں اس نوکری کو فوراً نہیں چھوڑ سکتی، اس نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ شعیب نے پوچھا۔ میں ذرا سا بھی شک نہیں چاہتی ہوں۔ یہ حان فرحان کے قتل کا شور اٹھا ہے، اسے ذرا کم ہونے دو، یہ معاملہ بھی سامنے رہے گا، خبر ملتی رہے گی، اس نے آہستہ سے کہا تو شعیب سر ہلا کر رہ گیا۔ دوپہر ہونے سے قبل ہی نینا اپنے کوارٹر پہنچ گئی۔ وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک نئی لڑکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر جا بیٹھی تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس نے پاس بیٹھ کر پوچھا، باجی کیا بات ہے، آپ بڑی پریشان لگ رہی ہو؟ کیا بتاؤں، اماں بڑی بیمار ہیں، ساری رات جاگتی رہی ہوں، اب ڈیوٹی پر تھک گئی ہوں، اس نے جان بوجھ کر نقاہت بڑے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، پی کر سو جانا۔ نہیں، میں نے چائے نہیں پینی، یہ سب کہاں ہیں، سب کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، تھانے سے ہنگامی کال آ گئی تھی، سب ہی وہاں ہیں، سنا ہے شہر سارا بند ہے۔ وہ مٹھن حان کا بیٹا قتل ہو گیا ہے نا؟ اچھا، تم ایسا کرو، اگر آپی فوزیہ کا فون آ جائے تو اسے میرا بتا دینا، میں تھوڑی دیر سو لوں، پتہ نہیں پھر جانا پڑ جائے، اگر وہ کہیں تو مجھے جگا دینا، یہ کہہ کر بستر پر لیٹ گئی۔
شام تک اسے کسی نے نہیں جگایا، یہاں تک کہ سب آ گئیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں کافی ہنگامے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی، کافی فساد مچا تھا۔ مٹھن خان کے بیٹے کے قاتل تو کیا، اس کا سراغ تک نہیں ملا۔ کئی سارے تبصرے ہوتے رہے اور وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اندر کہیں دور تک ہلا تھا۔ وہ جب بھی فرحان خان کا خیال کرتی، اس کا رعونت بڑا لہجہ اس کے کانوں میں گونجنے لگتا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، یہاں تک کہ مٹھن خان کے بیٹے کے قتل والا معاملہ عوام کے نزدیک ایک بہت بڑا سانحہ بنا دیا گیا۔ مٹھن خان جوش انتقام میں نہیں آیا۔ وہ سیاسی طور پر اپنے دشمنوں پر الزام لگاتا رہا، لیکن پولیس کے ساتھ وہ انتہائی سرگرم تھا۔ 2 دن میں کئی افسر آنا شروع ہو گئے، کئی بے گناہ پکڑے گئے۔ مٹھن خان نے اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نینا کے من میں آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مٹھن خان کو ذہنی اذیت دے، لیکن وہ ابھی تک خاموش تھی۔ اس کے کندھے کا زخم کافی حد تک ٹھیک تھا، اتنا درد تھا کہ وہ سہ سکتی تھی۔ نینا کا دل چاہتا کہ وہ مٹھن خان کو فون کرے اور اسے مزید بھڑکائے، لیکن ان 2 دنوں میں وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ساری توجہ اس تفتیش کی طرف تھی جو فرحان خان کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ 2 دن گزارنے کے بعد اس نے شعیب سے رابطہ کیا۔ دونوں نے ملاقات طے کر لی۔ ایک شام وہ دونوں اپنے دوست والے فارم ہاؤس پر تھے۔ ان کے درمیان چائے دڑی ہوئی تھی اور ان کی باتوں کا محور فرحان خان کا قتل اور اس کے بعد کی باتیں تھیں۔ ہمارے کئی بندے بھی پولیس لے گئی ہے، بابا بھی بہت پریشان ہیں، مٹھن خان نے آخیر کی ہوئی ہے، شعیب نے انتہائی پریشانی سے کہا۔ یہ تو ہونا ہی ہے، اس نے اب اپنے سارے پرانے دشمنوں پر شک کرنا ہے، نینا نے کہا۔ یہ سمجھ لو کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی نسل پر وار ہوا ہے، وہ تو پاگل ہو گیا ہے، شعیب نے نفرت سے کہا۔ جنہیں وہ مارتا تھا، جنہیں وہ ذلیل کرتا تھا، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انسان بن کر اس آنے کے بعد توبہ طائب ہو کر سکون سے بیٹھ جاتا، لیکن وہ اب بھی طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی لوگ اس دھرتی کا بوجھ ہیں، انہیں ختم کرنا ہی ہوگا۔ نینا نے سرد سے لہجے میں یوں کہا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو۔ کبھی تم نے آکٹوپس کے بارے میں سنا ہے نا؟ یہ بالکل ویسا ہے، اس کی جڑیں نہ جانے کہاں تک پھیلی ہوئی۔ یہ اگر اب سکون سے بیٹھنا بھی چاہے تو نہیں بیٹھ سکتا، دوسرے نہیں بیٹھنے دیں گے، وہ اسے خود ختم کر دیں گے۔ وہ قوتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں اس گولی کی تلاش میں جس نے اس کے بیٹے کو مارا ہے، شعیب نے عجیب سے لہجے میں کہا، جس میں خوف تو تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ نینا نے تنزیہ پوچھا۔ نہیں، بلکہ بتا رہا ہوں، ہم نے ایک آدمی درمیان میں ڈالا ہے مٹھن خان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوا، ضمانت دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم اپنے بندے چھڑوا سکیں، اس نے وضاحت کی۔ ٹھیک کیا، اپنا بچاؤ لازمی ہے، لیکن یہ جان لو شعیب کہ وہ خوفزدہ ہو گیا ہے، جیسے جیسے اسے گولی نہ ملی اس کا خوف بڑھتا جائے گا۔ آج میں نے سوچا تھا کہ اسے بات کر کے اسے ذہنی اذیت دوں گی، لیکن نہیں، اب اسے بات نہیں کروں گی، اسے الجھن ہی میں رہنا چاہیے۔ اس نے یوں کہا تو شعیب سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولا، نینا، یہ نہ ہو کہ ہم انجانے میں مارے جائیں، کچھ کہے بغیر، ہمیں بہت کچھ سوچنا ہوگا پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ تو سوچو، جو کہو گے وہی کروں گی، اس نے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور مسکرا دی۔ اس کی یہ ذرا سی موہوم مسکراہٹ نے شعیب کو جیسے زندگی دے دی، وہ بھی مسکرا دیا، اس کی طرف دیکھ کر لاپرواہی سے بولا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ ہاں، یہ وقت پیارا اور محبت میں گزار دینا چاہیے، چلیں بیڈ روم میں، نینا نے کہا تو شعیب نے اس کی طرف دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے کہا، چل ٹھڑکی کہیں کی، کیسے مرد ہو یار تم، ایک لڑکی تمہیں کہہ رہی ہے اور تم ہو کے چھوئی ہوئی لڑکیوں کی طرح۔ اس نے کہنا چاہا لیکن شعیب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تم میری دوست ہو، محبوبہ نہیں، اس فرق کو سمجھو، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے نا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، بکواس نہیں کرو، چلو نکلتے ہیں، رات ہو رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ گئی، کچھ دیر بعد وہ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بہت ساری معلومات دے دی تھیں جو ان کے بہت کام آ سکتی تھیں۔ کوارٹر میں وہی معمول تھا، کچھ لڑکیاں کھانے کے انتظار میں تھیں اور باقی کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ آپی فوزیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، وہ بڑے سکون سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپی فوزیہ نے ایک نگاہ اسے دیکھا، پھر ٹی وی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کہاں گئی تھی اتنی دیر سے؟ خیر تو ہے نا؟ آج ایک پرانی سہیلی کے پاس گئی تھی، اس سے گپ شپ ہوتی رہی۔ کوئی خاص ہی گپ شپ لگتی ہے؟ اس نے ہنوز ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں باقی تو سب ایویں باتیں تھیں، لیکن ایک بات اس نے بہت اچھی کی، اس نے مجھے سوچ دی ہے کہ میں آگے پڑھوں۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ تو ٹھیک کہا نا اس نے، تم ویسے بھی ٹھیک ہو پڑھنے میں۔ یہ کہہ کر وہ ٹی وی پر کسی اداکارہ کو دیکھ کر اس کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ سب کچھ معمول پر تھا۔ وہ اٹھی اور اپنی چارپائی پر جا پہنچی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس فون کال میں اس کے لیے اندوہناک خبر تھی۔ اس کا بھائی بتا رہا تھا کہ اس کی ماں اس درہ فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ اس کے خواص ایک دم سے مختل ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس خبر کو کیسے برداشت کرے۔ ساری دنیا میں ایک ہی اس کا سہارا تھی، اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ چند منٹ میں سب کو پتہ چل گیا۔ اسے فوراً گاؤں جانے کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ وہ گاؤں نکل گئی۔ اگلی صبح تک اس کی ماں منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ وہ قبر کے سرہانے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ انسان کتنا طویل سفر کرتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ یہاں پہنچ کر عافیت میں ہوتا ہے، ورنہ زندگی میں کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ خوشی کا حصول بھی دکھ کے بعد ہی ہے۔ دوپہر ہونے تک گھر میں آئے مہمان واپس پلٹ گئے۔ وہ اور اس کے بھائی بہن رہ گئے۔ اس کی کل جمع پونجی وہی مکان تھا جس کے حصے داری کی باتیں ہونے لگیں۔ اسے شدید دکھ ہوا۔ ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہاں حصے داری شروع ہو گئی۔ وہ مکان کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تھا، سو اس کے بیچنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس نے بھی نہ سوچا کہ وہ کہاں رہے گی۔ نینا اس لیے بھی خاموش رہی کہ وہ اس وقت اتنے پیسے والی تھی کہ شہر میں کہیں بھی نیا مکان کھڑا کر سکتی تھی۔ وہ خاموش رہی اور دکھ سے اپنے بھائیوں کی بندر بانٹ دیکھتی رہی، لیکن اس کے اندر دکھ پھیلتا رہا۔ ایک ہفتے بعد وہ شہر یوں پلٹی کہ اب اس کا گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ وہ اس دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ سیدھی کوارٹر نہیں گئی بلکہ شعیب کے ساتھ اس کے دوست کے فارم ہاؤس چلی گئی۔ شعیب کو اندازہ تھا کہ وہ غمزدہ ہے، اس لیے اس کی والدہ کا افسوس کرنے بیٹھا تو وہ پھٹ پڑی۔ اپنوں کا دکھ آنسو بن کر بہنے لگا۔ شعیب نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ نینا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شعیب نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، نہیں تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جو غم بھی ہیں انہیں بلا دو، آج کے بعد تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں ہونے چاہیے۔ جب خوب رونے کا دل چاہے اور آنسوؤں کا بند بھی ٹوٹ جائے تو ایسے میں کسی کا کاندھا مل جائے تو دکھ کی شدت میں کمی آ ہی جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک اس کے کندھے سے لگی آنسو بہاتی رہی، پھر الگ ہو گئی۔ اس شام شعیب نے اسے یوں کھانا کھلایا جیسے بچوں کو ضد کر کے کھلاتے ہیں۔ رات کے تک اس کی دل جوئی بھی لگا رہا، پھر اسے سو جانے کو کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات گئے تک سوچتی رہی، نہ جانے کیسی کیسی سوچیں گھیرے رہیں، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح وہ اپنی ڈیوٹی پر تھی۔ ایک ہفتے کے دوران کیا کچھ ہو گیا ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ عام حالات ہوتے اور وہ گاؤں میں ہوتی تو ارد گرد سے باخبر رہتی، لیکن وہ دن ہی ایسے تھے کہ نہ اپنی خبر اور نہ کسی کی اطلاع۔ وہ یوں تھی جیسے خلا میں ہو۔ واپس کوارٹر میں آتے ہی اسے خوفناک خبروں سے واسطہ پڑا۔ فرحان خان کا قتل ہوئے 10 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن قاتل تو کیا ان کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملا۔ مقامی پولیس کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ شہر بھر کے کھوجی مخبر سب کو کھنگال مارا تھا۔ بات یہاں سے گم ہو جاتی تھی کہ قاتل کو ملکجے اندھیرے میں دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کوئی پتہ نہیں۔ وہ اس لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا جس کتے نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، وہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ اپنا کوئی سراغ وہاں چھوڑ کر نہیں آئی تھی، صرف وہ لڑکی بچی تھی جسے اس نے بچایا تھا۔ وہ کہاں تھی اس بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ خون ظالم کا ہو یا مظلوم کا، وہ چھپتا نہیں۔ جرم جتنا بھی چھپ کر کیا جائے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے لیے خوفناک بات یہ تھی کہ مٹھن خان نے مقامی پولیس اور خفیہ والوں سے مایوس ہو کر اپنے ذرائع سے ایک ٹیم بلوائی تھی۔ وہ ٹیم ایسے لوگوں پر مشتمل تھی جو سراغ رساں ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین فائٹر اور کمانڈر تھے۔ وہ ٹیم مٹھن خان کے ڈیرے پر پہنچ چکی تھی اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فرحان خان کے قاتل کو تلاش نہ کر سکتے، یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ ٹیم اس کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ اسے کسی دوسرے کا نہیں، ان لوگوں کا ڈر تھا جو وہاں اس کے سورس تھے۔ بلا شبہ یہ ٹیم ان تک ضرور پہنچ جانے والی تھی۔ یہ ایک نئی افتاد تھی جس کا اس نے سامنا کرنا تھا۔ وہ دماغی طور پر کافی حد تک پریشان ہو گئی۔ اسی دوپہر وہ ڈیوٹی پر چلی گئی۔ وہ تھانے میں یونیفارم پہنے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس فوزیہ آپی تھیں، 2 مزید لڑکیاں تھیں۔ وہ سب باتیں کر رہی تھیں۔ انہی لمحات میں اسے ایک ایسے نمبر سے فون کال آ گئی
جس سے بات کرنے کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ وہ بی بی صاحب کی کال تھی۔ وہ کال سننے کے لیے اٹھ گئی۔ بی بی صاحب کا یہ نمبر اس کی محسن لیڈی کانسٹیبل نے دیا تھا۔ انہی دنوں ایک بار کال آئی تھی، پھر جیسے وہ بھول گئی تھی۔ اس نے سختی سے خود کو اس وعدے پر کاربند رکھا تھا کہ وہ خود سے کبھی فون نہیں کرے گی، بی بی صاحب سے نہ ملنے کی کوشش کرے گی اور نہ جاننے کی۔ بی بی صاحب کی شفیق اور نرم آواز اسے آج بھی یاد تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے وہ نرم اور محبت میں بھیگی ہوئی آواز ابھری۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے تمہاری والدہ کے جنت میں چلے جانے کا پتہ چلا۔ یہ رب کی رضا ہے، اسے اسی کی رضا سمجھ کر قبول کرو۔ بی بی صاحب نے کہا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے زخم پر نرم پھوار رکھ دیا ہو۔ جی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ گھبرانا نہیں، یہ زندگی ہے، اس میں طوفان آتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے طوفانوں سے مقابلہ ہمت والے ہی کرا کرتے ہیں۔ تم تھانے میں ہو؟ انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں تھانے میں ہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ تو پھر ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ابھی ایک لڑکی کے بارے میں یہاں ہلچل ہوگی، اس کی ہر طرح سے مدد کرنا، دوسری طرف سے انتہائی نرم لہجے میں کہا گیا۔ لڑکی؟ مطلب کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس نے سمجھنے کی خاطر پوچھا۔ کہانا آنکھیں کھلی رکھنا اور اس کی مدد کرنا، پھر ہوتا ہے رابطہ، اللہ حافظ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ نینا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر اسے جیب میں رکھ لیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، دفتر سے آپی فوزیہ کا بلاوا آ گیا۔ وہ اندر گئی اور چند منٹ بعد ہی پلٹ آئی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ اس نے آپی سے پوچھا۔ ایک مشکوک لڑکی کو پکڑ کر لانا ہے، جاؤ گی یا میں چلوں ساتھ؟ تیرے ساتھ 2 جوانوں کو بھی بیچتی ہوں۔ ہاں بیچ تو لے آتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپی نے پھر پوچھا۔ ان دونوں کو بھی لے جاؤ گی؟ لے جاؤ گی نا؟ کچھ نہ کچھ تو کروں گی، اس نے پھر مسکراتے ہوئے کہا تو آپی ان جوانوں کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے ساتھ جانے والے تھے۔ اتنی دیر میں اس نے وہ جگہ بتا دی جہاں وہ لڑکی تھی۔ وہ شہر کا مشہور دربار تھا، زائرین دن بھر زیارت کے لیے آتے رہتے تھے، وہاں کا اپنا ایک نظام تھا۔ کچھ دیر پہلے اس دربار کے منتظمین کی طرف سے فون ملا تھا کہ ایک لڑکی سورج نکلنے سے بھی پہلے کی یہاں ایک جگہ آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ وہاں سے کہیں بھی نہیں گئی، پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ مشکوک ہے، اس کے بارے پتہ کیا جائے۔ نینا کے ساتھ ایک لیڈی کانسٹیبل اور 2 جوان تھے۔ وہ دربار کے اندر چلے گئے۔ مین داخلی دروازے کے ساتھ ہی منتظم کا دفتر تھا، وہ سیدھی وہاں گئی۔ وہ اڈیر عمر منتظم پولیس ہی کا منتظر تھا، وہ ساتھ ہو لیا۔ آستانے میں کافی بڑا صحن تھا، ایک طرف مزار تھا جس کے سامنے صحن تھا، باقی چاروں طرف برآمدہ تھا۔ مزار کے دائیں جانے والے برآمدے میں وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی نگاہ میں یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں ایک گٹھری پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہلکے سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ نینا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے لڑکی کے سر کو ہلاتے ہوئے پوچھا، اے لڑکی، کون ہو تم؟ اس کے یوں پوچھنے پر لڑکی نے سر اٹھایا اور اجنبی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی نینا کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی فاتر العقل کسی کو دیکھتا ہے۔ وہ لڑکی بلا شبہ خوبصورت تھی، سانولا رنگ، تیکھے نئے نقش، آنکھوں میں بلا کی وحشت، پتلے پتلے ہونٹوں پر دانستہ بڑے بڑے گال جس پر ڈمپل پڑتا تھا، لمبی گردن اور چوڑا ماتھا۔ نینا نے اسے غور سے دیکھا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ میں تاج بی بی، وہ لڑکی جانگلی لہجے میں بولی۔ اس سے نینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں کی ہو سکتی ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ نینا نے پوچھا۔ فلک شیر کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے مجھے یہیں آنے کا کہا تھا، وہ اب تک نہیں آیا۔ لگتا ہے باجی عشق کی ماری ہوئی ہے، اس کے پیچھے کھڑی لیڈی کانسٹیبل نے تنزیہ لہجے میں کہا، جس پر نینا نے سنی انسنی کرتے ہوئے تاجہ سے پوچھا، اس فلک شیر کا کوئی اتا پتہ ہے یا اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، اس نے یہیں آنے کو کہا تھا، میں پہنچ گئی مگر وہ نہیں آیا ابھی تک۔ اگر وہ نہ آیا تو کیا کرو گی؟ نینا نے بڑے تحمل سے پوچھا۔ پڑی ہوں یہاں پر، اس نے بیچارگی سے جواب دیا تو نینا نے کہا، یہاں تمہیں اب بیٹھنے کا نہیں دیا جائے گا، چپ چاپ واپس اپنے گھر چلی جاؤ جہاں سے تم آئی ہو، ورنہ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے جانا پڑے گا۔ نہیں، میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتی، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ تو چلو پھر تھانے، ایک دم سے نینا نے کہا تو تاجہ نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ساتھ والی لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا، وہ آرام سے اٹھ گئی۔ انہوں نے اسے دربار سے باہر لا کر وین میں ڈالا اور تھانے چل دیے۔
کہاں سے آئی ہو؟ وین چلتے ہی نینا نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش رہی۔ اگر نینا کو فون نہ ملا ہوتا تو شاید وہ کوئی دوسرا ہی سلوک کرتی۔ اس کے تحمل سے دوسری بار پوچھنے پر تاجا نے سر اٹھایا اور بڑے جذباتی لہجے میں بولی، اب میرا وہاں سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ کیا کریں گی پوچھ کر؟ مجھے واپس نہیں جانا۔ چلو ٹھیک ہے، نینا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی تھانے پہنچ جانے تک برقرار رہی۔ نینا نے تاجا کو انسپیکٹر کے سامنے پیش کیا۔ اس نے تاجا کو سر سے پیر تک دیکھا۔ حسن کہیں بھی اور کیسا بھی ہو، اس کا اپنا جادو ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ جیسی بھی دیہاتی تھی، جنگل میں کھلا ہوا پھول بھی اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ اس کے انگ انگ سے جوانی پھوٹ رہی تھی۔ حسن پرستوں کا ایمان ڈول جائے ایسا بدن رکھتی تھی۔ انسپیکٹر نے اس سے بھی وہی بنیادی سوال کیے جس کے تاجا نے وہی جواب دیے جو وہ پہلے نینا کو دے چکی تھی۔ کچھ دیر سوچنے اور منشی سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے کہا، اس کی رپورٹ لکھو اور اسے دارالمال کے لیے مجسٹریٹ صاحب کے پاس لے جاؤ۔ ابھی اجازت لے کر اسے وہیں چھوڑاؤ۔ جی ٹھیک ہے، نینا نے کہا اور اسے لے کر دفتر سے باہر آ گئی۔ منشی کاغذی کارروائی میں لگ گیا تو نینا نے تاجا سے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ نہیں، دربار سے لنگر کھایا تھا، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اچھا، جب کچھ بھی کھانے پینے کو دل چاہے مجھے بتا دینا، نینا نے کہا تو اس نے احسان مندانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ مجسٹریٹ گھر پر نہیں تھا، اسے تاجا کو دارالمال میں رکھنے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ بات اس نے فون پر انسپیکٹر کو بتائی تو اس نے اکتاتے ہوئے کہا، میں دارالمال کی انچارج کو کہہ دیتا ہوں، وہ اسے ساتھ میں رکھ لے گی، تم بھی ادھر ہی رہنا، صبح اسے پیش کر کے دارالمال میں داخل کروا کے آنا۔ اسے نوکری کرنا تھی، نینا بھی تو ایک معمولی کانسٹیبل تھی۔ اس نے حکم کی تکمیل کی اور اسے لے کر دارالمال چلی گئی۔ وہاں کاغذی کارروائی کے بعد انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا جس کے فرش پر 2 میٹرس لگے ہوئے تھے۔ تاجا ایک میٹرس پر بیٹھ گئی تو دوسرے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، بھوک لگی ہے؟ اس کے پوچھنے پر تاجا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تب نینا مسکراتے ہوئے بولی، ابھی تو کچھ مل جائے گا، پھر رات کے کچھ نہیں ملنا۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے سکون سے کہا اور کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد پوچھا، تم مجھے یہاں کیوں لے آئی ہو؟ تاجا، تم جتنی بھولی نظر آ رہی ہو اتنی ہو نہیں، یار کے لیے گھر سے بھاگ آئی ہو، یہ کوئی؟ نینا نے طنزیہ لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تجھے کیا پتا پیار کیا ہوتا ہے؟ تو نے پیار کیا ہوتا تو پتا ہوتا، اس نے دکھ سے کہا۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، پیار محبت تو کرنا آتا ہے، یار بھی پال لیتی ہو، پر تجھے یہ سمجھ نہیں کہ یہاں پر کیوں آئی ہو۔ خیر سن لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں تم اب رہو گی، یہاں کی جو ہیڈ ہے اس کی مرضی کے مطابق، ماں باپ بھی نہیں لے جا سکتے ہیں تمہیں۔ پر اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن خاموش رہنا بہتر سمجھا ہو۔ خوبصورت سپاہی عورت بات نہ چھپا کہہ دے، اس نے دھیمی سی مسکان سے کہا، بات نہیں مشورہ ہے، واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جا، گھر سے بہتر کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر کیا کہوں، میں یہاں رہ نہیں سکتی، اس نے نینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش رہی تو تاجا بولی، چل پھر سن۔ وہ چند لمحے خاموش رہی پھر کہتی چلی گئی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔